बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको मुसलमानों की वापसी के लिए कुरैश का हरबा, उसके हालात बयान करूंगी। आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए। जज़ाकल्लाह। कुरैश पर यह बात बहुत गिरा गुजरी कि मुसलमान इनसे छूटकर एक ऐसी महफूज जगह जा पहुँचे हैं जहाँ इनकी जान और ईमान को कोई ख़तरा नहीं। चुनाचा इनकी वापसी के लिए कुरैश ने अपने दो होशियार आदमियों यानी उमरो बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को हबशा भेजा। ये दोनों इस वक्त मुशरिक थे। उन्होंने हबशा पहुंचकर एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक सबसे पहले पादरियों से मुलाकातें की और इन्हें तोहफे तहफ़ पेश करके मतलल और मौसर अंदाज में अपनी आमद का मकसद बताया। इन सब ने हामी भर ली। इसके बाद नजाशी के पास आए और इसे भी तोहफे तहफ़ पेश किए। फिर असल मकसद के लिए ज़ुबान खोली और कहा, बादशाह सलामत, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए हैं, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है जिसे ना हम जानते हैं ना आप। इसलिए हमें आपकी खिदमत में इनकी कौम के अशराफ यानी इनके वालिदैन, चचाओं और कुंबे कबीले के लोगों ने भेजा है ताकि आप इन्हें वापस भेज दीजिए, क्योंकि वो लोग इन पर सबसे ऊंची निगाह रखते हैं और इनकी खामी और ख़राबी को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जब इनकी ये बात पूरी हो चुकी तो पादरियों ने भी मंसूबे के मुताबिक इनकी तायीद की, लेकिन नजाशी ने एहतियात बरती और सोचा कि दोनों फरीक की बात सुननी चाहिए, तभी हक वाज़े हो सकेगा। चुनाचा उसने मुसलमानों को बुलाया और पूछा कि ये क्या दीन है जिसकी वजह से तुम अपनी कौम से अलग हो गए हो, लेकिन ना मेरे दीन में दाखिल हुए और ना इन मिल्लतों में से किसी के दीन में दाखिल हुए हो। इसके जवाब में मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब ने बात की। उन्होंने कहा, बादशाह, हम जहालियत वाली कौम थे, बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे और बुराइयां करते थे, कराबतदारों से ताल्लुक़ तोड़ते थे, पड़ोसियों से बदसलूकी करते थे। हमारा ताकतवर कमज़ोर को खा रहा था। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम ही में से एक रसूल भेजा। हम इसकी आला नस्बी, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी को जानते थे। इसने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया कि हम इसे एक माने और इसी की इबादत करें, और इसके सिवा जिन पत्थरों और बूतों को हम और हमारे बाप दादा पूछते थे इन्हें छोड़ दें। इसने हमें सच बोलने, इमानत अदा करने, कराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने और हराम कारी खून रेजी से बाज रहने का हुक्म दिया, और बेहयाई के कामों से, झूठ बोलने से, यतीम का माल खाने से और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। इसने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, इसके साथ किसी को शरीक न करें। इसने हमें नमाज और ज़कात, रोज़े का हुक्म दिया। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के और बहुत से अहकाम भी गिनवाए। फिर कहा कि हमने इस पैगंबर को सच्चा माना, इस पर ईमान लाया और इसकी पैरवी की और इसके लाए हुए दीन इलाही में इसका अतबा किया। चुनाचा हमने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की, इसके साथ किसी को शरीक नहीं किया, और जो चीज़ें इसने हराम बताई इन्हें हराम माना, और जो चीज़ें हलाल बताईं इन्हें हलाल माना। इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। इसने हम पर जुल्म सितम किया और हमें दीन से फेरने के लिए फितनों और सज़ाओं से दो चार किया, ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं, और जिन गंदी चीज़ों को हलाल समझते थे इन्हें फिर हलाल समझने लगे। जब उन्होंने हम पर बहुत कहर और जुल्म किया, ज़मीन तंग कर दी, हमें और हमारे दीन के दरमियान रुकावट बनकर खड़े हो गए, तो हमने आपकी मुल्क की राह ली और आपको दूसरों पर तरजीह दी और आपकी पनाह में रहना पसंद किया, और ये उम्मीद की कि ए बादशाह, आपके पास हम पर जुल्म न किया जाएगा। नजाशी ने ये बात सुनी तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला से कुछ कुरान पढ़ने की फरमाइश की। उन्होंने काफ हैन यास आइन स्वाद यानी सूरह मरियम की इब्तदाई आयात तिलावत की। इस पर नजाशी इस कदर रोया कि इसकी दाढ़ी तर हो गई, और तमाम पादरी भी इस कदर रोए कि इनके सही फेतर हो गए। फिर नजाशी ने कहा, ये कलाम और वो कलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, दोनों एक ताक चश्मा से निकले हुए हैं। इसके बाद कुरैश के दोनों नुमाइंदों को मुखातिब करके कहा कि तुम लोग चले जाओ, वल्लाह मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और ना इनके खिलाफ कोई चाल चली जा सकती है। दूसरे दिन उमरो बिन आस ने एक ख़तरनाक तदबीर इख्तियार की। नजाशी से कहा
کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ میرے قلمرو میں امن و ایمان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ واپس لوٹے اور مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔ مشرکین کی حیرت اس ناکامی پر مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں، بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہیں اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ کبھی خونخواری کا جذبہ غالب آتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بچے کچے مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے، تو کبھی بحث و مناظرہ کا دروازہ کھول دیتے، کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے، تو کبھی کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے، اور کبھی سوچتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ گل کر دیں، مگر ان میں سے کوئی بات بن نہ سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی و نامرادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اگلی سطور میں ہر ایک کا مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تعذیب اور قتل کی کوشش۔ یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خونخواری مزید بھڑک اٹھتا۔ چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کچے مسلمانوں پر ظلم و جور کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درازیاں کیں۔ چنانچہ ایک بار عتبہ بن ابی لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، والے کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایذر آسانی کے درپے ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، البتہ تھوک خود اسی پر پلٹ آیا۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ، تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقا پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتیبہ کہنے لگا، یہ واللہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے مجھ پر بددعا کی ہے۔ میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتیبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا۔ پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلاگتے ہوئے ٹھیک اسی کا سر آ دبوچا اور اسے مار ڈالا۔ اسی طرح ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن مبارک اپنے پاؤں سے اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا آنکھیں نکل پڑیں گی۔ واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور یہ اس بات سے مترشح ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کرنے، ہماری عقلوں کو بیوقوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم و بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز میں سجدے کے اندر جائے گا تو اس سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا
کر لیں گے۔ لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ قریش بھی اپنی اپنی محفلوں میں آ کر انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ اب ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح شکست کھا کر بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا، حواس باختہ اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا ابو الحکم تمہیں یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت تو کبھی دیکھے ہی نہیں، وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو دھر پکڑتے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی، اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ جب دوبارہ گزرے تو پھر انہوں نے طعنہ زنی کی اور اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد تیسری بار گزرے تو اس بار بھی انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اب کی بار آپ نے ٹھہر کر فرمایا قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ آپ کی اس بات کا ان پر گہرا اثر ہوا کہ سختہ طاری ہو گیا، گویا ان کے سروں پر پرندہ آ بیٹھا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے کڑا آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی بات کہہ کر آپ کو منانے لگا۔ اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھا ہو کر آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر دوڑ پڑے، آپ کی چادر سمیٹ کر پکڑ لی اور کہنے لگے تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے، کوئی لڑکار رہا تھا، کوئی سدوکوپ کر رہا تھا اور کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اطلاع پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے تم پر افسوس، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی۔ ان کے 4 چوٹیاں تھیں، ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی تھیں۔ چنانچہ بنو تیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے اور اس گھر میں داخل کر دیا۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن سر شام وہ بول پڑے اور بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔ اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ان پر کھانا پانی پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ پرسکون ہو گئے تو انہیں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر پایا تو کھانا پینا گوارا کیا۔ یوں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئی تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ برقماد پہنچے تو کارا اور احابیش کے سردار مالک بن دغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ارادہ دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا تو کہنے لگا آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا، آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابو بکر کو پناہ دی ہے۔ قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہ کیا، البتہ یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ اس پر برقرار رہے، پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھنے اور قرات کرنے لگے۔ اس پر ابن دغنہ نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے، قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا، چنانچہ
مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے، وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے، اور مشرکین اس کی وجہ سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذائیں پہنچاتے۔ انہیں سنگین حالات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش کے دو جانباز سرفروش مسلمان ہو گئے، اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی۔ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے۔ تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد اسے اس زور سے کمان ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم کا ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض امیت کے طور پر تھا، گویا اس قصد و ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ کا شیر پڑ گیا۔ وہ ذی الحجہ سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ کر چند آیتیں سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عناد پر قائم رہے، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر حیرت کی بات نہ بتاؤ، تمہارے بہن بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں بھرے ہوئے سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا۔ اندر پہنچے تو پوچھا، یہ کیسی بنبناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سنی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے ماسوا میں ہو تو؟ اتنا سنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چاٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے جوش و غضب میں کہا، عمر، اگر حق تیرے دین کے ماسوا میں ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا آگے کا حصہ آپ آگے ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔